नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम दोस्तों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरत नबी के हवाले से हमारे डिस्कशन जारी है। आज एक बड़ा अहम टॉपिक है और 1400 साल पहले की तरह आज भी जो है वो हालात हाजरा पर बिल्कुल ऐन उससे मुताबिकत रखते हैं। पहले हमने डिस्कस किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आते हैं, रियासत इस्लामिया रियासत मदीना की फलाही रियासत की तश्कील नौ करार उसको देते हैं, तरतीब देते हैं। और वहाँ पर मौजूद जो औस व खज़रज यानी कुरैश के जो लोग थे उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहिदा करते हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरा मुआहिदा यहूदियों से किया। इस मुआहिदे को मिसाक मदीना भी कहा जाता है। फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड भी इसी मुआहिदे को कहा जाता है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों से मुआहिदा करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बड़ा अहम है कि आपने यहूदियों से क्या मुआहिदा किया, उस मुआहिदे के असबाब क्या थे और यहूदी इस अहम मुआहिदे पर मान कैसे गए। यानी यहूदी मदीना में एक अकाई थे, एक ताकत थे और एक अच्छी खासी उनके पास ताकत थी, उनकी आज़ाद हैसियत थी, लेकिन इस मुआहिदे पर उन्होंने किस तरह से रजामंदी का इजहार किया और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर दस्त हो गए, यानी आपकी हुकूमत को मान लिया। तो ऐसी क्या वजूहत थी। इसके बाद इस मुआहिदे का जो दूसरा बड़ा अहम पहलू यह है कि इस मुआहिदे के फ़ायदे और हिकमतें क्या थी, इससे क्या असरात मुरतब हुए रियासत मदीना में। और फिर आखिर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मिसाक मदीना जो हुआ उसका अहद हाजिर से तकाबुल करेंगे। आज के हमारे हालात, मुसलमानों के हालात, वाक़यात, मामलात और वो जो मिसाक मदीना हुआ था उसमें और आज के हालात में क्या तकाबुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ थोड़ा सा मदीने के हवाले से जो चीज़ें ज़रूरी थी वो आज उसको मज़ीद डिस्कस करते हैं कि मुआख़ात जो हमने डिस्कस किया, मुहाजिरीन जो ख़ानदान जो आते हैं, जो लोग आते हैं, उनकी तादाद जो है वो 186 ख़ानदान थी। मक्का से हिजरत करके मदीना आते हैं और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मुआख़ात कराते हैं, यानी 186 ख़ानदान मक्की ख़ानदान, मक्की लोग, उनकी जो है वो मदीना के 186 ख़ानदान के साथ भाईचारा उनका कायम करवाते हैं, जिनको मुआख़ात कहा जाता है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, ये से बुखारी की रिवायत है कि मदीने में जब पहली मर्दमशुमारी की गई, यानी हज़रत हुज़ैफ़ा को ये हुक्म दिया गया, अहकामा दिए गए कि आप मदीना के लोगों के नाम लिखें, तो वो कहते हैं कि पहली मर्दमशुमारी यानी पहली हिजरी में 1500 लोगों के नाम लिखे गए। यानी पहली हिजरी में हिजरत के फौरन बाद 2-4-6 महीने के अंदर जो है वो मुसलमानों की तादाद कितनी है, 1500। यहाँ जो कबाइल थे उसके बारे में हमारी बात हो चुकी कि औस व खज़रज के जो कबाइल थे, औस के और खज़रज के जो दो ख़ानदान थे, उनके 12 कबाइल थे, जो कि हमने ये भी देखा था कि बैत अक़बा सानी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 नकीब यानी 12 खतीब जो है 12 इमाम मुकर्रर किए थे। यानी 12 कबीलों में हर कबीले का एक एक इमाम जो है वो एक एक रहबर उन्होंने मुकर्रर किया था, ताकि वो वहाँ जाकर वो उस कबीले में उनमें ये तबलीग दीन का काम करें। यहूद के हवाले से हम देखें तो वहाँ उनके 3 बड़े कबाइल थे, और लेकिन वो तकसीम होकर जो है वो मजीद तकरीबन 10 कबाइल थे यहूद के। मेन शाखें 3 थी, लेकिन इनके सब डिवीजन जब करते हैं तो वो 10 कबाइल थे, यानी 12 वो और 10 ये। तो जो 3 कबाइल थे, बनु कैन का जिसका मतलब है सुनार यानी ज्वेलर्स, और बनु नज़ीर जो थे उनका मतलब कि नोखेज पत्ते, सब्ज पत्ते, जरखेज पत्ते, जिसे यानी इससे पता चलता है कि वो जरखेज जरी ज़मीन ज़रात के बारे में वो काम करते थे। और बनु कुरैज़ा ये भी एक मशहूर कबीला था। कुरैज़ा एक दरख्त को कहा जाता है जो कि चमड़े रंगने का काम करते हैं। तो ये तीनों कबाइल जो हैं वो उनके नाम से ही उनके पेशे का भी पता चलता है। बनु कैन का जो है वो सुनार थे, बनु नज़ीर जो थे वो ज़रात पेशा लोग थे, और कुरैज़ा जो एक दरख्त जो चमड़ा रंगने के काम आता है, उसका मतलब कि वो सनतकार लोग थे। यहूद के जो 10 कबाइल थे, इस तरह से जो तकरीबन आबादी जो थी वो 4-6 और कुछ और मिलाकर ये तकरीबन 10,000 के करीब आबादी मदीना की जो इर्द गिर्द के लोग थे वो बनते थे।
سیاسی حوالے سے بھی ہم نے کچھ بات کی تھی، تو اس کا مختصر یہ تھا کہ سیاسی حوالے سے مدینہ میں قبائلی حکومت تھی، ہر قبیلہ خود مختار تھا، وہ اپنے سردار کے علاوہ کسی اور کا حکم ماننے کے روادار نہیں تھے، ان کے ایک اپنی جیسے ہم کہتے ہیں نا پارلیمنٹ تھی، ایک بلڈنگ تھی جہاں وہ بیٹھ کے وہ مشورے کرتے، وہاں پھر جو ہے وہ ان کے ایک سسٹم تھا، وہ ڈونیشن سسٹم، وہ چندہ بھی اکٹھا کرتے اور پھر اس میں جو ہے وہ لوگوں کی مدد وغیرہ یا قیدیوں کا فدیہ ادا کر کے وہ کرتے تھے۔ تو ہر قبیلہ اپنی ایک آزادانہ اور جداگانہ حیثیت رکھتی تھی، کوئی سیاسی کوئی منظم کوئی طریقہ ایسا نہیں تھا کہ سارے مل کے رہیں۔ مکہ کی مدینہ شہر کی حدود کوئی متعین نہیں تھی، وہاں کے ہر قبیلے نے اپنے لیے برج، قلعے یا سنگی حصار یعنی کچھ ایسے پتھروں کے ایسی بلڈنگیں بنائی ہوئی تھی، ایسے حصار دیواریں کی تھی جو وہ اپنے چیزیں اسٹور کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے اور جنگی دفاعی لحاظ سے بھی اس کو جو ہے وہ استعمال کرتے تھے۔ مدینہ میں خوانگی کی حالت بڑی پتلی تھی، وہاں کے لوگ کوئی اتنا پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، چند لوگوں کے سوا کوئی وہاں پر کوئی پڑھنے والے کچھ لوگ نہیں تھے، جبکہ یہود جو ہیں وہ عربی بولتے تھے لیکن لکھنے کے لیے وہ اپنی عبرانی زبان استعمال کرتے تھے، جیسے ہمارے ہاں آج کل بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ ہم اردو، سندھی، پنجابی بولتے ہیں، پشتو بولتے ہیں، لیکن لکھنے میں ہمارے ہاں سرکاری زبان جو ہے وہ اس غلامی پیریڈ کی وجہ سے آج بھی ہم انگریزی میں لکھتے اور انگریزی میں لکھنا فخر سمجھتے ہیں، یا ہر ادارے میں انگریزی ہی چلتی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ ہماری ایک آفیشیل لینگویج ہے، لیکن ہم جب بولتے ہیں تو اردو بولتے ہیں، جب ہم گھروں میں آتے ہیں تو پنجابی، سندھی یا دوسری اپنی جو مقامی زبانیں ہیں وہ ان میں بات کرتے ہیں۔ بہرحال یہودیوں نے ایک تعلیمی ادارہ بنایا ہوا تھا جسے بیت المدراس بھی کہا جاتا تھا، وہاں ان کو وہ مذہبی تعلیم بھی دیتے اور پھر عدالتی معاملات بھی وہیں پر جو ہے وہ دیکھے جاتے تھے۔ تو یہودی جو ہیں وہ پڑھنے لکھنے کے معاملات میں ایک تھوڑا سا منظم تھے بنسبت عربوں کے، تو اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو عربوں کی بنسبت اپنے آپ کو برتر بھی سمجھتے تھے، اور سیاسی طور پر وہاں پر کوئی حاکم اعلیٰ، کوئی حاکم، کوئی اقتدار، کوئی سیاسی حکومت وہاں پر موجود نہیں تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک سیاسی خلا موجود تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کر جب یہ مساق مدینہ کرتے ہیں اور آپ اپنا اقتدار کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم تسلیم کیا جاتا ہے، تو سب لوگوں نے بلا چونچرا اسی وجہ سے تسلیم کیا تھا کیونکہ وہاں پر کوئی سیاسی طور پر کوئی حاکم موجود نہیں تھا، کوئی سیاسی حکومت وہاں پر موجود نہیں تھی۔ تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان، غیر مسلم اور یہودیوں کو یا دوسرے جو غیر مسلم تھے ان سب کو ملا کر پھر ایک باقاعدہ میٹنگ کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر، اور پھر وہاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مدینے کو ایک شہری ریاست بنائی جائے، ایسا ایک آئین تیار کیا جائے جس کے تحت سب کو جو ہے وہ باؤنڈ کر لیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ مشورہ کیا اور پھر شہری ریاست بنانے کا یہ فیصلہ کیا، اور وہ جو آئین، جو دستور جو لکھا گیا تھا وہ آج بھی ہمارے پاس عربی متن میں، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے اور اصل حالت میں آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ سیرت ابن ہشام جو سیرت ابن اسحاق کے نام سے جو مشہور ہے ابن ہشام کی، اس میں وہ آج پورا متن جو ہے وہ عربی متن دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے ان کے جو دفعات ہیں، آرٹیکلز ہیں، سیکشنز ہیں، اس کو وہ 52 جو ہے وہ کاؤنٹ کیا ہے۔ اس دستاویزات کے 2 حصے ہیں، ایک نمبر 1 سے لے کے 23 تک، یہ 25 دفعات ہیں جو کہ جن کا تعلق مسلمانوں سے تھا، یعنی جو مسلمانوں کے جو قبائل تھے، اوس و خزرج جو مسلمان لوگ تھے، جو ہم نے لاسٹ سیشن میں اس پر تفصیلی بات چیت کی تھی، اور ان 25 سیکشنز جو تھے، آرٹیکلز جو تھے، ان کو ہم نے ترتیب وار ان پر ڈسکشن کی تھی، جبکہ دوسرا حصہ 24 سے لے کے سیکشن نمبر 24 سے لے کے 47 تک، یعنی یہ 27 دفعات جو ہیں یہ یہود سے تعلق رکھتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب ہجرت کر کے پہنچتے ہیں تو فوراً جو ہے وہ اس کو نافذ کیا گیا، لیکن یہاں کچھ 2-3 چیزیں پوائنٹس ہیں۔
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ فوراً یہ میثاق مدینہ تیار کیا گیا اور اس کے تحت مسلمانوں اور یہود کو ایک منظم طریقے کے ساتھ سیاسی طور پر ان کو یکجا کر دیا گیا، لیکن میرا خیال ہے اور ڈاکٹر حمید اللہ بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں تھا، کیونکہ اس معاہدے کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار کو تسلیم کر لیا، جبکہ اس سے پہلے وہ مستقل طور پر شرارتیں کرتے اور سازشیں کرتے، جس کے تحت وہ اپنے آپ کو سپیریئر اور برتر بھی سمجھتے تھے۔ تمام جو حقائق احوال جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہود تمام فائدے خود اٹھاتے اور ان کی ایک برتری تھی۔ تو پھر ایک دم انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے تسلیم کر لیا بلا چوں چرا۔ تو اس کے حوالے سے کچھ لوگوں کا جو ہے وہ خیال یہ ہے کہ یہ میثاق مدینہ کے جو دو حصے ہیں، پہلا حصہ جو مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا وہ تقریباً رمضان کے مہینے میں، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر سے فارغ ہوتے ہیں، مواقعات قائم ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا معاہدہ کیا جس میں مسلمانوں کو شریک کیا گیا۔ اور اس کے بعد کب یہ کچھ نہیں ہے، اس کے بارے میں مجھے نہیں اس کے مل سکا کہ کب جو ہے وہ یہ معاہدہ ترتیب دیا گیا یہود کے ساتھ، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے، غزوہ بدر سے واپس آتے ہیں تو اس وقت غزوہ بدر جیتنے کے بعد آپ ایک طاقت کے طور پر، ایک اکائی کے طور پر، ایک مستحکم قوم امت کے طور پر جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، ایک جنگی طاقت کے طور پر۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کر لیا، اور یہود نے ڈرتے ہوئے، یہ دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے کہ اب مسلمان ایک طاقت ہیں، تو پھر انہوں نے اس معاہدے کو بلا چوچرا جو ہے وہ قبول کر لیا۔ آگے ہم اس کی جو دفعات ہیں اس پر بھی ہم ڈسکس ابھی کرتے ہیں۔ یہ میرے پاس مشہور کتاب الرحیق المختوم ہے، اس میں مختصر طور پر یہ دفعات دی گئی ہیں۔ اگر ہم اس آرٹیکل کو، اس پیکٹ کو، اس ٹریٹی کو مکمل دیکھنا چاہیں تو سیرت ابن ہشام کے نام سے جو کتاب ہے اس میں عربی متن اور اس کی اب اردو ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، تو اس میں ہم یہ پورا جو 52 آرٹیکلس ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں سے 25 جو ہیں وہ ہم نے پہلے ڈسکس کر لی تھی۔ اب جو یہود سے جو معاہدہ ہوتا ہے کہ اس کے میں جو پہلا آرٹیکل تھا، یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے، یعنی فائنینشلی طور پر وہ اپنے اخراجات دونوں اپنے اپنے طور پر جو ہے وہ پورے کریں گے۔ بنو اوف کے یہود، یعنی یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ، جو اوس و خزرج کے قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان جن کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے تھے، جن کے حلیف تھے، انہی کے تحت جو ہے انہی کے نام لے کر ان کو پکارا اور انہی سے پھر اس کو مخاطب کر کے اس پیکٹ میں ان کو کیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے، یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر، خود ان کا بھی یہی حق ہوگا اور ان کے غلاموں اور متعلقین کا بھی، اور بنو اوف کے علاوہ دوسرے یہود کے بھی یہی حقوق ہوں گے۔ یعنی یہود جو ہیں وہ اپنے دین پر عمل کریں گے، اپنے جو معاملات ہیں وہ اپنے دین کے مطابق، ان کے غلام اور ان کے متعلقین بھی جو ہے وہ انہی پر جو ہے وہ اپنے دین پر ہی عمل کرتے رہیں گے۔ یعنی اس معاہدے کے تحت وہ باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو جو ہے وہ قبول کریں، تو یہ اپنے دین پر رہیں گے، یعنی مکمل طور پر ان کو مذہبی آزادی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی۔ فائنینشی طور پر بھی ان کو کہا کہ وہ اپنے خرچے کے آپ خود ہوں گے۔ اور اس تیسرا جو تھا اس کا آرٹیکل وہ یہ ہے کہ اور جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے، یعنی سیاسی طور پر یہ دونوں متحد ہوں گے، دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں گے، دونوں ایک سیاسی وحدت کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکٹھا کر دیا۔ اور اس معاہدے کے شرکاء کے باہمی تعلقات خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہوں پر نہیں۔ یعنی کہ یہ وہی جو بھی میں نے آیت بھی تلاوت کی تھی کہ تعاون علی البر والتقوی، یعنی ایک دوسرے میں کے ساتھ نیکی پر جو ہے وہ تعاون کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں وہ خیر اندیشی پر اور فائدے کے لیے ہوں گے، نہ کہ گناہ پر۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ سب مل گئے ہیں تو چاہے گناہ کے کام کرتے رہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمارے کسی دوست نے، کسی حلیف نے جو جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے وہ کوئی جرم کرے تو ہمیں بھی مجرم قرار دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہوگا۔ مظلوم کی مدد کی جائے گی، چاہے وہ کسی بھی قوم سے یا علاقے سے، مذہب سے تعلق رکھے گا تو وہ اس کے ساتھ مل کے
اس کی مدد کریں گے۔ نمبر 7، جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچہ برداشت کریں گے، یعنی اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو مشترکہ جنگ ہے تو اس میں دونوں فریقین یعنی مسلمان بھی اور یہود بھی خرچے کو برداشت کریں گے۔ اس معاہدے کے سارے شرکاء جو ہیں وہ مدینے میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون خرابہ جو ہے وہ ان کے لیے حرام ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ معاہدہ کرنے کے بعد پھر کوئی آپس میں ہنگامہ کرے یا کوئی، تو وہ ان کے لیے ٹوٹلی حرام قرار دے دیا گیا کہ اب وہ ہنگامہ آرائی نہیں ہوگی، یعنی آپس میں نہیں لڑیں گے۔ نمبر 9، اس معاہدے کے فریقین میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ عز و جل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یعنی اگر کوئی فیصلہ، کوئی ایسا فساد پیدا ہوتا ہے، کوئی فتنہ ہوتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے دونوں کا آپس میں، تو پھر اس کا فیصلے کے لیے یہ دونوں باؤنڈ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فیصلہ کروایا جائے گا۔ قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کو بھی اس پر باؤنڈ کر لیا کہ قریش جو کہ ہمارے دشمن ہیں ان کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ اب کوئی بھی مدینہ کا قبیلہ یا شخص قریش کو پناہ نہیں دے گا۔ جو کوئی یثرب پر دھاوا بول دے اس سے لڑنے کے لیے سب باہم تعاون کریں گے اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا، یعنی یہود بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے کہ مسلمانوں پر حملے ہونے والے ہیں، حملے ہو رہے ہیں، ان کے دشمن باقاعدہ ان کو خطوط لکھ رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا۔ کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اب جنگی طاقت کے طور پر ابھر کر سامنے آئے تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تعاون کر لیتے ہیں، یہ معاہدہ ہو جاتا ہے کہ اب یہود اگر مدینے پر کوئی بھی حملہ آور ہوگا تو دونوں فریق مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہیں بنے گا، یعنی یہ معاہدہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جرم کرے اور پھر اس معاہدے کے تحت جو ہے اس کے جرم میں اس کی جو ہے وہ رعایت کی جائے یا اس کی جو ہے وہ مدد کی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی غلط کام کرنے والا شخص کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان ہو، یہود ہو یا کوئی بھی ہو، تو اس معاہدے کے تحت اس کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ یہ وہ معاہدہ تھا جس کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو ایک سیاسی اکائی کے طور پر جو ہے وہ سامنے لے کر آئے۔ مسلمان اور یہود جو ہیں وہ اب ایک سیاسی وحدت کے طور پر سامنے آئے، دونوں میں اخوت اور بھائی چارے کی فضا قائم ہو گئی، دونوں کو مذہبی آزادی، اپنے مذہبی عبادات پر اور اپنی تعلیمات پر عمل کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ اس سے بھی ہمیں کچھ چیزیں ملتی ہیں۔ اچھا، میثاق مدینے کے فائدے اور حکمت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو اس کے مقاصد سامنے آتے ہیں، مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط ریاست وجود میں آ گئی جس کی اساس کلمہ توحید اور جو ہر قسم کے قومی اور علاقائی تعصب سے پاک تھی، یعنی اب اس ریاست میں جو ہے وہ کوئی عربی، اجمی، گورا، کالا، سندھی، مہاجر، پنجابی، پٹھان کوئی ایسا نہیں تھا۔ سب جو ہے وہ سب جن کی اساس کیا ہے کہ کلمہ توحید، سب کے سب صرف مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ اس ریاست کے شہری ہیں۔ اب ان کی کوئی پرانی جتنی شناخت تھی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ختم ہو گئی، یعنی اب وہ کسی قبیلے کے، کسی خاندان کے فرد نہیں ہیں، اب وہ اس ریاست کے یعنی مسلم امہ کے فرد ہیں۔ ریاست میں عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، مظلوموں کی داد رسی اور اس کے باشندوں میں مساوات قائم ہوگی، یعنی اس میثاق سے یہ ایک پوائنٹ جو سامنے آیا کہ ایک عدل و انصاف ہوگا، مظلوموں کی داد رسی ہوگی اور مساوات ہوگی، یعنی اگر یہود ہیں، مسلمان ہیں یا مشرکین ہیں، لیکن ان سب کے درمیان قانون کے طور پر وہ تینوں جو ہے وہ ایک ہی برادری کے طور پر کاؤنٹ کیے جائیں گے، سب کے ساتھ جو ہے وہ مساوات کے تحت جو ہے وہ کیا جائے گا، سلوک کیا جائے گا۔ مشترکہ دفاعی نظام اس معاہدے کے تحت جو ہے وہ ترتیب دے دیا گیا کہ اندرونی دشمن ہو یا بیرونی دشمن ہو، لیکن اب نظام جو ہے وہ یہ قرار پایا کہ اب تینوں قوتیں مل کر جو ہے وہ مدینے کی دفاع کریں گی۔ ریاست کے ہر باشندے کو آزادی حاصل ہوگی، کوئی دشمن کی قید میں مبتلا نہ رہے گا، یعنی ہر شخص مکمل طور پر یہاں پر آزاد ہے۔ اگر کسی کو کوئی کسی وجہ سے قید ہو جاتا ہے تو سارے مل کر اس کی دیت، اس کا تاوان ادا کر کے اس کو پھر وہاں سے آزاد کروا کے لائیں گے، کیونکہ یہ آزاد مملکت کے آزاد شہری ہیں۔
اللہ کے احکام کا نفاذ اور اسلام کی بالادستی قائم ہوگی۔ اس میثاق مدینہ سے یہ پوائنٹس جو ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اللہ کے احکام کا نفاذ ہوگا، خطے میں مسلمانوں کی شان و شوکت کا ظہور ہوگا۔ یعنی یہ وہ موقع تھا جب مسلمان ایک ریاست انہوں نے بنائی اور ایک آزاد ریاست کے طور پر اسلام اور مدینہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی حد بندی بھی کروائی۔ حد بندی کے لیے جتنی پوری وادی تھی، دور دور کے جو پہاڑ تھے، وہاں کے تک جا کر نشانات لگوائے، اور پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ایکسپیڈیشنز، مختلف مارکوں کے لیے مختلف جنگی قافلے روانہ کیے، تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ اب یہ ایک اسلام کا گڑھ بن چکا ہے، یہ ایک منظم اور مستحکم ریاست قائم ہو چکی ہے۔ اغیار کو دعوت دینے کے لیے مناسب خطہ اور ماحول میسر ہو گیا۔ یعنی اب یہاں پر بیٹھ کر، اس بیس کیمپ میں بیٹھ کر ہم دوسروں سے بات بھی کر سکتے ہیں، دعوت بھی دے سکتے ہیں۔ مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے مناسب وقت اور موقع فراہم ہوں گے اس معاہدے کے تحت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر کروائی، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ ایک درسگاہ جسے صفا کہا جاتا، وہاں پر لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا گیا۔ غزوہ بدر میں جو لوگ قیدی ہو کر آئے، انہیں یہ کہا گیا کہ اگر آپ ہمارے بچوں کو پڑھا دیں گے تو آپ کو فری میں آزاد کر دیا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اسی وقت ہوئی کہ جب ایک ریاست، یعنی ایک گھر، ایک ٹھکانہ ہمیں مل گیا، اور پھر مسلمانوں کے باہمی تعلقات مضبوط اور استوار ہوں گے۔ یعنی سب کو یہ ہوا کہ اب وہ مکمل طور پر آزاد ہیں، مساوی حقوق رکھتے ہیں، تو پھر انہیں جو ہے وہ آپس میں تعلقات کو مضبوط اور استوار کرنے کا بھی موقع ملا۔ نیکسٹ ہمارا جو کوسچن تھا، میثاق مدینہ کا عہد حاضر سے تقابل۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ میثاق مدینہ جو ابتدائی اسلام میں یہ چیز لکھی گئی، یہ انتہائی نہایت گراں قدر دستاویز ہے۔ اس تحریر کا مطالعہ کر کے ہم اپنے دور کے جو مسلمان ہیں ان کی حیثیت اور مرتبے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج جو ہے وہ مسلمان تعداد اور طاقت کے حوالے سے اس وقت کے مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 313 ہو کر بھی وہ جنگ جیتتے ہیں، وہ باعزت ہیں، باوقار ہیں، اور ہم آج تقریباً 2.25 ارب کے قریب لوگ ہیں، لیکن ہماری عزت اور وقار دیکھیں کہ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ آج ہم پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو چکے ہیں مسلمان، ایون کہ سب سے زیادہ وسائل بھی ہمارے پاس ہیں اور سب سے زیادہ مقروض بھی ہم لوگ ہیں۔ 22 کروڑ کا ملک ہونے کے باوجود، آزاد حیثیت، آزاد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونے کے باوجود، باہر کے لوگ ہمیں جو ہے وہ ڈکٹیشنز دیتے ہیں، باہر کے لوگ ہمارے اندر انٹرفیرنس کرتے ہیں، اپنی مرضی کی حکومتیں بنواتے ہیں، اپنی مرضی کے عہدیداران کو یہاں پر منتخب کرواتے ہیں۔ تو آج ہم کتنے ذلت اور ہمارے اوپر جو ہے وہ مسقط مسلط کر دی گئی ہے۔ مساوات اور عدل و انصاف جو اس معاشرے میں تھا، آج ہمارے معاشرے میں بالکل ناپید ہے۔ یعنی وہ معاشرہ بالکل نیا ترتیب دیا گیا، اس میں میثاق مدینہ ابھی نیا جو ہے وہ آئین ترتیب دیا گیا۔ آج ہم دیکھیں 1400 سال گزرنے کے باوجود اتنی ڈھیر ساری ہماری آئین کی کتابیں اور دفعات اور قانون ہم نے بنا لیے، لیکن یہاں پر نہ مساوات ہے، نہ عدل و انصاف ہے، اور ظلم کی انتہا یہاں پر ہمارے معاشرے میں، ایون کہ مسلمانوں کے تمام ممالک جو 57 مسلمانوں کے ممالک ہیں، وہاں پر کہیں پر نہ آپ کو مساوات ملے گی، نہ ہی عدل و انصاف ملے گا۔ مسلمانوں کے عام فرد کو وہ حقوق وہاں پر حاصل تھے جن کا تصور آج جو ہے وہ بالکل محال ہے۔ وہاں دیکھتے ہیں ہم کہ ایک عام شخص بھی اٹھ کر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کرتا ہے، اور حضرت عمر سے، خلفاء راشدین سے سوال کرتا ہے، ان کا احتساب کرتا ہے، آج جبکہ ان سب چیزوں کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ احکام شریعت کے بجائے ہم نے انہی فرسودہ احکام کو واجب الاطاعت سمجھ لیا جو طاغوتی حکمرانوں کی طرف سے صادر ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ ہم قرآن اور حدیث سے، اللہ اور اس کے رسول سے رہنمائی حاصل کرتے، ان کے قوانین کو اپنے یہاں پر لاگو کرتے، ہم نے مغرب کو دیکھنا شروع کر دیا، یورپ کو دیکھنا شروع کر دیا، اور انہی آقاؤں کے قانون کو یہاں پر نافذ کرنا بھی شروع کر دیا۔ مسلمان قیدیوں کو چھڑانے کے بجائے خود انہیں پکڑ کر ہم نے جو ہے وہ دوسروں کو، غیر مسلموں کو، دوسری طاقتوں کو ان کو حوالے کرنا شروع کر دیا۔ پچھلی گورنمنٹس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہمارے یہاں سے جو ایون کے دوسرے ممالک کے مسلمان ممالک کے جو سفیر تھے،
ان کو بھی پکڑ کر ہم نے جو ہے وہ دوسروں کے حوالے کر دیا۔ بہت سارے لوگوں کے نام آج بھی ہمارے سامنے ہے، آج بھی لوگوں کو یاد ہے۔ گوانتانامو بے کی جیل جو ہے وہ آج بھی لوگوں کو یاد ہے، وہاں پر کتنے پاکستانی قید تھے، وہ صرف ہمارے اپنے حکمرانوں کی وجہ سے۔ جبکہ میثاق مدینہ میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی قیدی ہوگا تو ہم اس کو جو ہے وہ چھڑا کر لے کر آئیں گے۔ ایون کہ مسلمانوں کے کیا، اس سے پہلے جو عربوں کا، جس کو ہم جاہلیت کا دور کہتے ہیں، انہوں نے بھی ایک ڈونیشن فنڈ قائم کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص قید ہوتا ہے، کوئی قیدی بن جاتا ہے، تو ہم اس کی دیت دے کر، اس کا تاوان دے کر ہم اس کو لے کر آئیں گے۔ اور آج ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم خود، ہمارے حکمران خود پکڑ کے جو ہے وہ دوسروں کے حوالے کر رہے ہیں۔ آپس کے جھگڑے قرآن و سنت کی روشنی میں چکانے کے بجائے ہم خود ساختہ نظریات کے پرچار کو اور طاغوتی طاقتوں کی طرف جو ہے وہ ان کی نظروں کی طرف ہم دیکھتے ہیں۔ ہم نے اپنی پنچایتیں، اپنی کورٹیں، اپنی اس قسم کا نظام بنا لیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم قرآن و سنت کو دیکھیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھیں، ہم نے اپنے طریقے جو ہے وہ اپنا لیے ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج دیکھیں کہ افراتفری اور معاشرہ جو ہے وہ کس طرح سے آپس میں تقسیم ہو چکا ہے۔ حکمرانوں کی چلن یہ ہے کہ ایک کافر کے بدلے میں بہت سے مسلمانوں کو قتل کیا جائے، اور اگر کافر بے شمار مسلمانوں کو قتل کر دیں تو بے انتہائی بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں کرتے۔ ایون کہ دوسرے ممالک تو کجا، فلسطین اور کشمیر تو دور کی بات ہے، ہمارے اوپر ہماری کتنے جو ہے نا یہ غریب عوام کو جو ہے وہ دوسروں نے ڈرون حملوں کے ذریعے دوسرے طریقوں سے ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا، لیکن ہمارے حکمران جو ہے وہ ایک آواز تک نہ نکال سکے، کہیں پر احتجاج ریکارڈ نہ کروا سکے، بلکہ 57 اسلامی ممالک کی OIC جو تنظیم ہے اس کی دیکھیں کہ کوئی معاشرے میں، پوری دنیا میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی ان کی قرارداد کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ اسلوب عمل کسی سیاسی دستور تو کجا عام انسانی آداب کے بھی آخری جو ہے وہ توہین قرار دیے جاتے ہیں۔ یعنی ایک انسان گھر میں بھی یہ چیزیں لاگو نہیں کرنے دیتا، لیکن ہمارے ہاں ملکی طور پر یہ چیزیں لاگو ہیں۔ مختصر طور پر اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم تقابل کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ میثاق مدینہ کے بعد وہ ریاست کس طرح سے پروان چڑھتی ہے، وہاں عدل و انصاف اور مساوات کس طرح سے جو ہے وہ قائم کیے جاتے ہیں، اور آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے۔ تو اس پر ہم مزید نیکسٹ کسی ڈسکشن میں بات کریں گے کہ آخر ان برائیوں کی وجہ کیا ہے، اس پر ڈیٹیل سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سیرت النبی کی روشنی میں اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں۔ آج کی ڈسکشن میں اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میثاق مدینہ، یہودیوں سے معاہدہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی اگزامپل ہے، ہمیں اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس جو غیر مسلمین ہیں ان کے حقوق کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کے کیا حقوق ہیں، ان کو مذہبی آزادی ہے، ان کو جینے کا حق، ان کو تعلیم کا حق، ان کی صحت کا حق، یہ ہماری حکومت کی، ہماری ذمہ داری ہے۔ امن عامہ کو قائم کرنا، یہ ساری چیزیں حکومت کی ذمہ داری ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے ماحول کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔